बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोहिया 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ। सैटरडे का दिन है जनाब और बहुत सारे मोस्टली लोगों का ऑफ होता है, घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। सुबह के टाइम जो है आपको पता है कि छुट्टी वाले दिन एक मजेदार किस्म का नाश्ता घर में जो है वो तैयार भी होता है। अक्सर लोग जो है वो घरों से बाहर नाश्ते के लिए निकले हुए होते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान के स्पेशली आपको पता है कि नाश्ते के हवाले से जो बहुत सारी चीजें मशहूर भी हैं। देसी नाश्ता जो वैसे यहाँ का बड़ा मशहूर है। तो अपने वीकेंड को एंजॉय करें लेकिन अच्छी और हेल्दी सोच के साथ। और इसके साथ ही हमेशा एक बात करती हूँ कि जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने के साथ साथ आपके रवैयों पर भी बड़ा असर हो रहा होता है। तो लिहाजा अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने अंदर खुश इखलाकी लाने की ज़रूरत है। हमारे इखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होने चाहिए। हमेशा इंसान को जो है वो उसके किरदार और इखलाक की वजह से ही इंसान को पहचाना जाता है। तो आपका अगर किरदार और इखलाक अच्छा होगा तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे। और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसाइलों और उलझनों का शिकार रहते हैं तो हम लोग मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। तो इस तल्ख मैं कहती हूँ, चाहे हमारे इस टाइम मसाइल चल रहे हैं, मुश्किलात चल रही हैं, लेकिन मुस्कुराना मत भूलें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। और इसी के साथ जो एक हेल्दी डाइट और हेल्दी सेहत के हवाले से बात करती रहती हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेहतमंद रहना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? आज आप पर ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। आप वैसे तो रोजाना प्यारी लगती हैं, आज ज्यादा प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। अच्छा जुनैद, हम क्योंकि जैसे अभी जाहिर सी बात है हमारी तो खैर वीकेंड जो है वो इसी तरह होता है कि सिर्फ छुट्टी एक होती है हमारे पास, संडे है ना। किसी का मुख्तलिफ वीक है। आपका मेरे में कौन सा ऑफ होता है? मेरा मंडे को ऑफ करता हूँ मैं। फर्स्ट वर्किंग डे जो है वो ऑफ डे के तौर पर। हाँ, वो फिर कैसा फील होता है? क्योंकि हम मंडे से स्टार्ट कर रहे होते हैं कि हमने पूरा वीक जो है ना वो मंडे। नहीं, वो देखिए सारे कोई जो कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने ऑफिस में जॉब के लिए जा रहा है, कोई किस तरह जा रहा है। हाँ। और मैं आराम से उठ रहा हूँ देर से, तो ये उधर है। वैसे भी जुनैद आपकी वैसे लाइफ स्टाइल भी इसी तरह का है ना, थोड़ा आप रिलैक्सिंग मूड में ज्यादा रहते हैं, ऐसे है ना? रहना भी रिलैक्सिंग मूड ही चाहिए। अच्छा जी, हम जुनैद से डिस्कस करेंगे क्योंकि सियासी बीट है इनकी, तो सियासत के हवाले से बातचीत होगी इस टाइम जो हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है। अच्छा, हम अपनी सियासत को देखें तो सियासत का इस टाइम जो है बहुत शदीद बुरा हाल है। ऐसे ही है जुनैद, हम आए दिन कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज देख रहे होते हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में जो है वो रुकावट बन रही होती है। हालांकि हमारे मुल्क को अब जहां पर इतने चैलेंजेस का सामना है वहां अब हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम जो है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आज भी कहते हूँ आपके 77 साल पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, तो हम लोग जो है वही आज तक उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। कहीं हम जो है ना वो कहते हैं ना कि हमने कहीं आगे बढ़ने की, या हमने देखा हो टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो। टैलेंट की कमी नहीं है, मैं हमेशा बात करती हूँ, हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, बहुत काम भी हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर पहुँचने के लिए या उस पर काम करने के लिए हम फिर वहीं खड़े होते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल आसमा, आपने सबसे पहले सियासी सूरत हाल की बात की तो हमारे अंदर जो अभी तक जमहूरियत पनपती ही नज़र नहीं आती। आप ये देखें कि हमारी सियासी गिरावट जो है वो रोज़ बरोज़ उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है कि जो है वो हुकूमती सतह पर भी धरनों की या एहतजाज की जो है वो इजाज़त तो कभी नहीं मिलती, मगर अब उसको दबाया जा रहा है उस आवाज़ को भी हर तरीके से। जब तक अब जमहूरियत के अंदर तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो एहतजाज का हक होता है कि लोग अपना एहतजाज करते हैं, अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो उस पर अपना रद्द अमल देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमहूरी रवैये नहीं है, सियासी जमातों के जमहूरी रवैये नहीं। अब ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर कितनी जमहूरियत है। पहले ये कहा जाता था कि यहाँ आमरीत रही इसलिए जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। अब तो मुसलसल 10, 12, 13 साल से मुसलसल जमहूरियत चलती आ रही है। अब वो जमहूरी रिवायात क्यों फ़रोग नहीं पाती कि हमारे यहाँ जलाओ, घिराओ, पकड़ लो, मार दो, मर जाओ वाली सियासत जब जो है वो अभी तक जारी है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान
جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر آپ دیکھیں امریکہ کے جو ہے وہ صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں, دونوں صدارتی امیدوار جو ہے عوام میں جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا کنسیپٹ ہی موجود نہیں. ہمارے ہاں تو اگر کونسلر کا بھی انتخاب ہو, جب تک وہ مرجو مارجو والی فیلنگز نہیں لاتا تب تک تو اس کی امیدوار ہی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ یہاں اگر کوئی امن کی بات کرے, اگر کوئی کام کی بات کرے اور کوئی کہے کہ جو ہے وہ موازنہ کیا جائے, تو اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ یہ بھی بیچ میں میدان میں موجود ہے. تو سب سے بحیثیت قوم بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی جمہوریت جو ہے اپنے اندر لانی چاہیے, جو ہے وہ خیالات کا اظہار ہونا چاہیے, آئیڈیالوجی جو ہے ایک دوسرے سے شیئر ہونی چاہیے. مگر ایسا نہیں ہے. جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی تو یقینی طور پر ہم آج سے آپ 10 سال بعد بھی یہی بات کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ اس طریقے سے کیوں نہیں پنپ رہی. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے جمہوری رویے اور مثبت جو تھنکنگ ہے. جب تک وہ بحیثیت قوم نہیں آتی اس وقت تک صورتحال نہیں, کیونکہ اسی قوم سے ہی قائدین بھی جنم لیتے ہیں, اسی قوم سے لیڈرز بھی پیدا ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. تو معاشرہ جو ہمارا ہے اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جمہوری روایات ہونی چاہیے. ہاں اچھا, پھر وہی بات ہے کہ ہمارے جو یہاں پر اخلاقی اقدار ہیں ہم ان کو ہی سامنے نہیں رکھتے. اچھا, سیاست ہماری وہی گالی گلوچ, ایک دوسرے کے اوپر بلیمنگ گیم, اور یہی انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ممالک میں بھی ہمارے ہی ملک کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, یہاں کے حالات کو, یہاں کی سیاست کو زیادہ ڈسکشن کس طرح کی جاتی ہے. کاش ہمیں یہ سننے کو ملتا کہ ہمیں مثبت طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے. کاش ہم سے یہ سننے کو ملتا کہ ہم نے پہلی الیکٹرک جو کار ہے وہ تیار کر لی. کاش ہم سننے کو ملتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگے آئی فون ٹائپ کے جو فونز ہیں وہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہوں گے. یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی 50% جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سی اوز پاکستان سے ہیں. تو مگر ایسی خبریں ہمیں نہیں ملتی. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جی لندن فلیٹس ہیں, دبئی لیکس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پناما لیکس ہیں, اس کے اندر ہم سر فہرست ہیں. اس کے ساتھ جو باہر اثاثے منتقل کرنے میں ہم جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جنید ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ تمام چیزیں اس طرح کی جو افراتفری والا ماحول بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ اس ٹائم ان کی امیج کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. آج جو ہے الیکشنز کو بھی کئی مہینے گزر گئے, اس کے بعد جو ہے حکومت کی کارکردگی کی طرف آتے ہیں کہ اس ٹائم کیا ہماری ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں وہاڑی روڈ اور دنیا پور روڈ کی تعمیر کا کریڈٹ لینے کی جو جنگ ہے. اچھا, یہ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی کے اس میں دور میں چل رہا ہوتا ہے, کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میری نام کی تختی لگ جائے یا میری وجہ سے یہ روڈ بن رہا ہے. یہ کریڈٹ والا جو سین ہے نا یہ ہم جنید سے ڈسکس کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, مگر اس حد تک نہ جائیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی یا کسی کی شخصیت پہ نہ کیچڑ اچھالی جائے. یہ نہ کہ روزے نظر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے کو شرمندگی اٹھانی پڑے. جی, دوسرا یہ بات سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا, وہی بات ہے نا کہ وہ عزت و احترام اخلاقی اقدار کی بات ہو رہی ہے. مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بالکل بات کی کسی خاتون کے اوپر بات, یعنی کہ کسی مرد کے اوپر بھی نہیں بات کی جانی چاہیے. کسی کی شخصیت کو آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو کردار کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کسی بھی اس کی. اچھا, یہ آپ کو ایک ظلم کی بات یہ ہے جب تک کسی کی کردار کشی نہ کی جائے نا تو اس وقت تک اس کو لیڈر بھی نہیں مانا جاتا قوم کے اندر. جب تک بتایا نہ جائے, اس کے 15-16 اسکینڈل سامنے نہ آئے, اور اس کی اب تو فوٹیج لیک کا دور ہے. اب جب اس کی فوٹیج سامنے نہ آئے, کرپشن نہ آئے, اس کی ذاتی اس کی نہ آئے صورتحال کے اوپر, تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. آپ دیکھ لیں اپنا وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک آپ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں نا, سب کے کیسز ہیں, ہر چیز وہ پورے کے پورے ہمارے یہاں جھوٹے کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نا. یہ تو سب سے بڑی جو ہم چیز دیکھتے ہیں ہمارے ہاں, یہ جو جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں, اور یہ اس طرح کے جو یہ چیزیں ہمارے ملک میں تباہی کا سبب بنتی ہیں کہ آپ جب عدل و انصاف نہیں قائم کر سکیں گے, جب آپ چیزوں کو اس طریقے سے سسٹم کو بہتر نہیں کر سکیں گے,
تو پھر ہم یہی جو آج حالات بھگت رہے ہیں اسی کا سامنا رہے گا. اچھا ہم بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہمارے روڈز تو ویسے ہی خستہ حالت میں ہیں, ہمارے تو یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمارے روز ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں روڈز چلتے کیوں نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں ایک سڑک بنتی ہے, پہلی بارش آتی ہے اور وہ سڑک بارش کے ساتھ ہی لپیٹی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا سڑک بن گئی ہے, بعد میں پتہ لگنا وہ یہاں تو سیوریج لائن بھی ڈالنی تھی. اچھا چلو جی پھر سڑک کی کھدائی شروع ہو گئی, سیوریج لائن ڈلتی ہے, سڑک دوبارہ ہوتی ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی سی ایل والوں نے بھی تشریف لانا تھا, وہ لیٹ ہو گئے تھے, وہ اپنی تار ڈال کے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور محکمہ پہنچ جاتا ہے. پھر ہماری بحثیت قوم ہمیں ہر جگہ جگہ سپیڈ بریکر بنانے کا شوق ہے, اور اپنی وہ سائڈ پر جو تھڑے بندی بنانے کا بھی شوق ہے. تو یہ ہمارے یہاں سڑکیں چلتی کیوں نہیں ہے؟ پرانا دنیا پور روڈ ہو گیا, یہ وہاڑی روڈ ہو گیا, یہ اپنا نواب پور روڈ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ 20 جو مین روڈز ہیں ملتان کے, تو وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وہ بنے تھے. اب یہ دنیا پور روڈ اور جو اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی روڈ ہے, ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس روڈ کے اوپر جتنے حلقے لگتے ہیں, آپ تہمینہ دولتانہ سے شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس حلقے سے آتے جائیں, جاوید ہاشمی, شاہ محمود قریشی, عبدالغفار ڈوگر, علی موسیٰ گیلانی, ڈاکٹر اختر ملک, رانا اقبال سراج, یہ سارے جو لوگ ہیں ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیتے آئے ہیں کہ جی ہم نے روڈ منظور کروا لیا ہے اور اس کے اوپر تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے. اس حال سے ہمارے ایک یہاں کے ایم پی رانا اقبال سراج, انہوں نے تو یہاں تک پوسٹیں لگوا دی, جی میں نے اپنی ذاتی حیثیت سے یہاں پر جو ہے بجری کے ٹرک گروا دی ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اپنا وہ لینے کے لیے, کریڈٹ لینے کے لیے جو قوم جو ہے وہ جو قوم بھی اس چیز کو پسند کرتی ہے. اور آپ دیکھیں اب آپ ماشاءاللہ سے اب آپ گزریں گی وہاڑی روڈ اور دنیا پور روڈ سے, تو آپ کو اتنے روڈ کے اوپر خرچہ ہوتا نظر نہیں آئے گا جتنے پیرافلیکسس کی باہر نظر آئے گی. ایک کہے گا جی میں نے بنوایا اور وہ اپنے شکریہ وصول کر رہا ہوگا خود ہی فلیکسز لگا کے, دوسرا جو ہے وہ بھی شکریہ خود سے ہی وصول کر رہا ہوگا. اور صورتحال اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کمیشن کی جنگ ہے. یہ اب ظاہر ہے جس کو ٹھیکہ ملے گا جس پارٹی کو بھی, وہ پرسنٹیج جو ہے وہ یہ کھلی بات ہے کہ وہ ظاہر جو ہے وہ ہر کسی کو تقسیم کرے گا. وہ پرسنٹیج جو ہے وہ افسران سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے ایم پی ایز ایم این ایز تک جب جائے گی, اس کے بعد پھر وہ روڈ کی تعمیر پہ کیا لگے گا یا کس قسم کا وہ مٹیریل یوز ہو, وہ کھلم کھلا اس سے چھوٹ ہوگی کیونکہ اس نے جو ہے ان کے گھر بھر دیے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ سال چلے گا, سال کے بعد پھر وہ دوبارہ کریڈٹ لینے کے لیے دوست احباب جو ہے وہ اکٹھے ہو اور روڈ وہیں کا وہیں رک جائے گا. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, جس طریقے سے ہم سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, اس ٹائم جو ہے ملک میں ہمارے جو ہے اس ٹائم کافی چین سے بھی جو ہے اور چینی صدر بھی یہاں پر آ رہے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ملک کے حوالے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملکی سطح پر جو ہے اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. لیکن وہیں نہ دیکھتے ہیں کہیں نہ کوئی اس طرح کی رکاوٹیں اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملکی امیج کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے جنید؟ یہ ہمیشہ یہ ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے, کہ جمہوریت کے جہاں ابھی پنپی نہیں ہے اس ملک کے اندر, وہیں پر ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ جمہوری اقتدار بھی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چینی صدر جو کہ دنیا کی جو ابھرتی معیشت ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. آپ کا چین کے ساتھ جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک سا بھی بن رہا تھا, وہ اب جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. چین آپ کا بھائی ملک, برادر ملک ہے. سی پیک آپ کا یہاں پر ہے, چین کی بے شمار انویسٹمنٹ یہاں پر ہے اور آپ کے ساتھ لگتا ہے چین, مطلب آپ کی سرحد ساتھ ہے. ایسی صورتحال میں تو بحیثیت قوم تمام سیاسی جماعتوں کو, پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں, ان سب کو جو ہے وہ چینی صدر کو خوش آمدید کہنا چاہیے تاکہ ایک مثبت میسج دنیا کے سامنے بھی جائے اور جو ہے وہ چینی صدر اور چین کے سامنے بھی جو ہے وہ جائے. مگر ایسی صورتحال میں کہ ایک جماعت کی جانب سے جو ہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کی جا رہی ہے, ڈی چوک پر دوبارہ سے دھرنا, اور یہ آپ کو پتہ ہے ڈی چوک جو ہے وہ اسلام آباد کا مرکزی اقتدار کا چوک ہے. آپ دیکھیں کہ وہی اسی روڈ پر پارلیمنٹ موجود ہے, ایوان صدر موجود ہے, وزیر اعظم ہاؤس موجود ہے, سپریم کورٹ بھی اسی روڈ پر موجود ہے, تمام دفاتر الیکشن کمیشن سے لے کر صدر ہاؤس تک وہیں پر موجود ہے. تو ظاہر جب اتنی بڑی, اور مین جو ہوٹلز ہیں وہ بھی وہیں پر موجود ہیں, تو جہاں پر چینی صدر نے قیام کرنا ہوگا تو وہ بھی اسی روڈ پر ہی
واقع ہے. ایسی صورتحال میں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اس کو میسج جا رہا ہے دنیا کے سامنے کہ آپ کی ایک جو سیاسی جماعت ہے وہ اس موقع پر بھی انتشار سے باز نہیں آ رہی. مطلب کہ جی ایک سیاسی رہنما کی سالگرہ ہے اور آپ نے وہ سالگرہ منانی ہے جی ڈی چوک جا کے, وہ اگر نہ آپ کو احتجاج کا موقع ملا اس سالگرہ کے موقع پر تو آپ اس کو دھرنے میں بدل دیں گے. تو یہ تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو احتجاج کا اپنا حق ہے, اگر آپ نے انہی تاریخوں میں کرنا ہے احتجاج تو کسی دوسری جگہ پر احتجاج منتقل کیا جا سکتا ہے یا آگے پیچھے کچھ تاریخوں کو کیا جا سکتا ہے. احتجاج کا حق ملنا چاہیے, ہر جماعت کو ملنا چاہیے, مگر پرامن احتجاج کا حق ہونا چاہیے. مگر ایسی صورتحال میں کہ جب ایک اور سمٹ بھی ہونے جا رہا ہے جہاں مختلف ممالک کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے علاوہ جو چینی صدر آ رہے ہیں, ایسے موقع پر ایسا کرنا تو یہ یقینی طور پر ملک دشمنی ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. ایسی کچھ چیزیں جب کی جاتی ہیں تو وہ پھر جمہوریت کو ڈیریل کرتی ہیں, وہ پھر آمریت کو لاتی ہیں, خوش آمدید کہتی ہیں. تو یقینی طور پر اس کی تو ہر شہری بھی مذمت جہاں کر رہا ہے, ہر حکومتی سطح پر مذمت ہو رہی ہے, اور ہاں اسی سیاسی جماعت کے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے. آپ جب ان سے آف دی کیمرہ جا کے ملیں تو وہ بھی اس پر تنقید کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے رہنما, تو وہ بڑی نا اپنے لہجے میں ایک بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جب عمران خان کا اقتدار تھا اس وقت بھی جو ہے وہ بطور وزیر اعظم بھی وہ کسی کو چین نہیں لینے دیتا تھا. وہ ہر ہفتے اسلام آباد بلا لیتا تھا, آج فلاں وہ ہم اظہار یکجہتی کریں اور آج فلاں پاور شو ہے, فلاں جلسہ. اس نے بطور وزیر اعظم بھی اپوزیشن لیڈر کا کام کیا. وہ کہتے اس وقت بھی ہم بسیں لے کر جاتے تھے, بسوں کے اخراجات, کارکنان لے کے جانے, ان کے کھانے کے اخراجات اور دیگر معاملات کو برداشت کرنا. اور اب جب اپوزیشن آئی اب تو اس نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دی ہے کہ خرچے کر 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 کے کارکنوں کو بھی لے کر جانا ہے, اگر جو نہیں لے کے جاتا اس کے علاوہ زمان پارک میں بھی جا کے ڈیوٹی دینی ہے, وہاں بھی جو ہے وہ 6-6 مہینے لوگ وہاں کیمپ لگا کے بیٹھے رہے ہیں. قائد محترم اندر موجود تھے جبکہ کارکنان جو وہ باہر مار کھا رہے تھے. تو یہ ایک جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو تھکا دیا. اب بھی یہی صورتحال ہے, ایک صوبے سے آپ لوگ لاتے ہیں, وہ ایک بڑک مارنے والا وزیر اعلیٰ ہے, وہ آتا ہے, وہ کبھی وہ گاڑی کے شیشے توڑتا نظر آ رہا ہے اور کبھی کیا کرتا نظر آ رہا ہے, جبکہ وہ صوبہ جو ہے اس ٹائم جو اس کی معاشی صورتحال ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ ہمارے اس ٹائم جو ملکی صورتحال ہے اس میں تمام لیڈرز کو جو ہے وہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے کیچڑ اچھالیں یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں یا پھر ہم بلیمنگ گیم کے چکر میں پڑ جائیں, بلکہ اس ٹائم ملک کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں تاکہ عوام کو بھی کہیں ریلیف مل سکے. جو اتنی مشکلات ہیں, جو اتنی پریشانیاں ہیں, ان سے کہیں تھوڑا ہمیں سکون مل سکے اور ہمارا ملک بھی تو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سکھ کا سانس لے سکے. اچھا, یہیں پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا موسم گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. صبح سویرے ملتان شہر میں آج اکتوبر والی وائبز آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے تو گرمی کی شدت نمایاں حد تک برقرار تھی. گرمی کی شدت نمایاں حد تک اضافہ بھی دیکھنے کو آ رہا تھا اور دوپہر کے اوقات میں تو اس طرح سے گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی تھی جس طرح سے جون جولائی والی گرمی ہو, لیکن آج سے موسم قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. صبح سویرے سے ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری ہے. مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج مطلع دن بھر اسی طرح سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور دوپہر سے شام کے اوقات میں بوندا باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب قدرے بہتر اور قدرے زیادہ ہے جو کہ آج 78% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر ہے جو کہ 155 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں آسما اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان آج 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کی ایک لہر جو برقرار تھی اکتوبر میں موسم نمایاں حد تک تبدیل ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بارش کے بعد جو اگلی بارش ہوگی, جو اگلا سپیل ہوگا, اس کے بعد سے موسم نمایاں حد تک تبدیل بھی ہو جائے گا اور سردی کی شدت محسوس اس طرح سے کی جائے گی کہ موسم نمایاں حد تک تبدیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. یعنی صبح سویرے کے اوقات میں
दर्जा हरारत में नुमाया हद तक कमी देखने को आएगी और रात गए मौसम में नुमाया हद तक तब्दीली वाजे होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, क्योंकि हम अक्टूबर की बात करते हैं, अभी भी वाकई गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। अच्छा, शाम को कहीं जाके रात को कोई ठंडी ऐसे लगता है कि रात ठंडी होगी, अदरवाइज जो है वो दिन में तो शदीद गर्मी होती है। बिल्कुल, इससे जो है वो तो हसन को आज कोई ठंड लग रही है नहीं हसन को ठंड नहीं लग रही है। ऐसी सूरत हाल तो बज़ाहिर अगर आप फील करें तो बाहर अभी गर्मी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि शजरकारी जो है वो अब देखें कि अब बड़ी बड़ी जो बागात थे उनको काट कर कॉलोनियां बना दी गई, कंक्रीट के घर बना दिए गए। जो वो एक माहौल था, इकोसिस्टम था, वो मैं समझता हूँ किसी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। कि आप देखें कि पहले आपको पता है ये हमारे ऑफिस के साथ जो ओल्ड शुजाबाद रोड है, यहाँ पर इसको किसी दौर के अंदर ठंडी सड़क कहा जाता था। मतलब यहाँ पर दरख्त वगैरह चारों तरफ होते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ जब लोग गुजरते थे तो दरख्तों की वजह से जरा वो कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर नीचे तो ठंडी सड़क कहा जाता था। और आज आप देख लें वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इसी तरह जब तक शजरकारी नहीं होगी, दरख्त नहीं लगेंगे, तो ये मौसम तो मजीद से मजीद गर्म तर होगा। अच्छा, माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि आइंदा चंद सालों के अंदर मुल्तान समेत जो इस बेल्ट के इलाके हैं वो गर्मियों में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा जो है जब पड़ेगी तो लोगों को गर्मियों में मुंतकिल होना पड़ेगा। तो आप ये सूरत हाल देखें। इस हवाले से जो है हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको जागना चाहिए कि कम से कम बहसियत शहरी भी हमारा फर्ज बनता है, मगर इसको लीड जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को करना चाहिए कि कम से कम वो जो अब ये रिपोर्ट जो आ रही हैं इस हवाले से जो प्लानिंग की जाए। मुल्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर शजरकारी की जा सकती है, दरख्त लगाए जा सकते हैं। आप देखें नहर के साथ साथ जो हमारी ये नौबहार की जो नहर है, अगर आप यही देखें ये कहाँ तक जाती है, अगर इसके नहर के साथ साथ तो कम से कम सबसे पहले दरख्त लगाना भी आसान होता है और उसकी वहाँ परवरिश भी आसान हो जाती है। अच्छा, वहाँ पर भी नौबहार आप नहर की बात करें, वहाँ पर भी अच्छी खासी दरख्त थे। अब तो वो वहाँ पर भी दरख्त काट दिए समझ नहीं आती वो महकमा जंगलात किधर है। मतलब अब ये दरख्त काटने का पूरा एक माफिया मौजूद है। ये मतलब साज़बाज़ मुकम्मल की जाती है। अब ये देखें कि मैं इसी वजह एक मिनिस्टर थे, उनके पास महकमा जंगलात का कलमदान था। वो अपने मुंह ज़ुबानी सुनाते हैं कि मेरे पास वो माफिया आया और उसने कहा कि आपको मरी में इतने मरले का जो इतने वो फ्लैट देते हैं और उसके साथ साथ ये 0 मीटर जो है वो डाले की चाबी है और इसके साथ साथ ये एक चेक भी है। ऑफर्स दी जाती है, ऑफर दी जाती है। मतलब अंदाजा करें कि आप पैसे ले ले, इतना घर ले ले। वो कितनी बड़ी मार्केट होगी इसकी माफिया की, जो जंगलात के जंगल खा गए हैं ये, आप ये देखें। तो ये क्या है, आप रातों रात चोरी हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, सब्जा खत्म किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि अक्टूबर आ गया और अभी सूरत हाल आप देख लें। वरना किसी दौर के अंदर अक्टूबर बड़ा प्लेजेंट मौसम होता था और मौसम काफी हद तक चेंज हो चुका होता था, लेकिन इसमें अभी हम देखते हैं कि काफी चेंज आ गया है। अभी तक गर्मी है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो वहीं पर हम बात करते हैं कि इस टाइम जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है, हम ये भी देखते हैं कि हमारी ज़राअत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो वही बात कर रहे थे कि अक्टूबर के अंदर भी गर्मी मौजूद है। ज़राअत के साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंट का बड़ा ताल्लुक है उससे, कि उसकी काश्त के हवाले से और उसकी जो जर्मिनेशन है और उसकी फिर ग्रोथ के हवाले से जो है वो मौसम बड़ी अहमियत रखता है। आप देखें कि वरना इस मौसम के अंदर कनौला की काश्त शुरू हो जाती थी और उसके साथ साथ जो है वो घास मुख्तलिफ किस्म के जो है जिसके अंदर बरसीन है वो शुरू हो जाता था। राय की जो काश्त है वो स्टार्ट हो जाती थी। मगर अभी तक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो है वो वेदर लेट की वजह से जो हमारी काश भी किसी हद तक जो है वो मुतासर हो रही है। क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त जो है वो अगर जिस तरह लेट हो रहा है तो यकीनी तौर पर जानवरों के लिए घास का एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर बरसीन जो है वो वक्त पर जो है वो काश नहीं होती तो वो लेट हुई तो वो एक 15 से 20 रोज़ का जो गैप आएगा
وہ جو ہے وہ کافی افیکٹڈ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردیوں کے ساتھ ساتھ اب اس کے ساتھ جس طرح ویدر چینج ہوگا تو آگے گندم کی کاشت کے اوپر بھی فرق آئے گا. اب کپاس کی چنائیوں کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے بھی ہماری کپاس جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ابھی جو حالیہ جو بارشیں ہوئی تھی اور شدید بارشیں جو ہوئی تھی اس میں جو کپاس کے پلانٹ کے ساتھ جو نچلے سطح کا جو ٹینڈا تھا جس کے اندر سے وہ کپاس نکلتی ہے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ سے متاثر ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو کرم کرے کسانوں کے اوپر خاص طور کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اور ہماری جو حکومت ہے اور جو ہمارا جو محکمہ زراعت ہے اس کو بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، لوگ اب اس کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام پوری دنیا نے کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں بھی جہاں پر زراعت کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ زراعت کی طرف آئیں گے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے اب کام ہو رہا ہے. صحرا جیسے آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ کاشت کی طرف، فصلوں کی طرف آ گئے، تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لوگ دیکھیں یہ بات وہی آ جاتی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے انٹیلیجنٹ لوگ، ہمارے پاس وہ ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو وہ کدھر جا رہی ہے ذہانت؟ ایک لمحہ فکری ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس ریگستان نہیں ہے وہ ریگستانوں میں انہوں نے کاشت شروع کر دی ہے. دبئی جیسا ملک جو دنیا بھر سے جہاں پر اس کے دروازے پر لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس دنیا بھر کی اپنی جو چیزیں بیچنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، وہ جو ہے اس نے زراعت کا جو ہے وہ آغاز کر دیا. سعودیہ میں جو ہے وہ زراعت ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے دبئی اور سعودیہ وہ ممالک تھے کیونکہ ہمارے قریب کیونکہ کاروبار زیادہ پاکستانیوں کا اور اس خطے کا وہیں ہوتا ہے، تو وہ گھاس تک جو ہے وہ امپورٹ کیا کرتے تھے، روڈ گراس کی شکل کے اندر جو اپنے جانوروں کے لیے گھاس تک امپورٹ کیا کرتے تھے. مگر اب آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے اپنی کاشت شروع کر دی ہے اور ہمارے یہاں زرخیز زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کسان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکسز ہیں، اس کے اوپر بجلی کے جو بل ہیں، ٹیوب ویل کے بل ہیں، اس کی جو جنس ہے وہ آف سیزن اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ سیزن میں آتی ہے تو وہ بالکل بیٹھ جاتی ہے. آف سیزن میں ڈیزل جو ہے وہ سستا کر دیا جائے گا، جیسے ہی کاشت کا وقت آئے گا ڈیزل مہنگا ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں وہ کسان کے اوپر ایک وزن کے طور پر گرتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جب کسان مہنگی بجلی سے پانی لگائے گا، مہنگا ڈیزل خریدے گا، مہنگا اور ہلکا بیج خریدے گا، مہنگی پیسٹیسائڈ خریدے گا، مہنگا پانی لگائے گا، اور اس کے بعد مہنگی مزدوری بھر کر اس کو فصل کو تیار کروائے گا، اس کو جب لے کر جائے گا مارکیٹ کے اندر یقینی طور پر اس کی کاسٹ پڑے گی. جب اس کو وہ کاسٹ نہیں ملے گی پھر یہ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر یہ قیمت ہے. بھئی عالمی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کسان کو ہر ملک جو ہے اپنی سبسڈی دیتا ہے. انڈیا کے اندر آج بھی کسان کو سبسڈی ملتی ہے. تو وہ جب ہمارا کسان پھر ہم عالمی مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں پھر اس کو اس طریقے سے نچوڑا جاتا ہے تو ظاہر ہے کس طرح آپ مقابلہ کریں گے. اب مجھے جب ایک چیز کی گھر کے اندر ہی لاگت 100 روپے پڑ رہی ہے تو میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یا باہر مارکیٹ میں جا کے وہ کیسے 90 روپے کی دے سکتا ہوں. تو یہ یقینی طور پر مطلب کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ حکومتی سطح کے کام ہے، یہ پلاننگ ہونی چاہیے. کسان جو ہے وہ اس حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ فصل کاشت کرنے لگے تو اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی گندم تم کاشت کرنے جا رہے ہو حکومتی سطح پر، اس گندم کا ریٹ یہ ہے، آپ کو یہ پیسے ملیں گے. آپ تیل کاشت کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ اتنے پیسوں کا آپ کا لیں گے. آپ چاول کاشت کرنے جا رہے ہیں اتنے پیسوں کی ہوگی. آپ کپاس کاشت کرنے جا رہے ہیں تو یہ فی من ریٹ ہوگا. آپ کاشت سے پہلے اس کو جب بتائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وارے آئے تو وہ فصل کاشت کر لے، نہیں تو جو اس کو وارے نہیں آتی اس کو سائڈ پہ کر دے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسان کو پورا سال لالچ دیے رکھے کہ 4000 روپے تمہاری من گندم خریدیں گے، 4000 خریدیں گے. عین موقع کے اوپر آ کر آپ نے اس کے سر سے ہی ہاتھ اٹھا لیا. اب وہ اپنی گندم جو ہے وہ 2300-2400 روپے پہ آ گئی ہے اس کی گندم. آپ اس پہ اگر کاسٹ نکالیں، زمین کا ٹھیکہ نکالیں، اس کے اوپر پانی کا خرچہ نکالیں، اس کے اوپر ٹیوب ویل کا خرچہ نکالیں، پیسٹیسائڈ کا خرچہ نکالیں، بیج کا خرچہ نکالیں، اس کی کٹائی جو ہے 20,000 روپیہ پر ایکڑ جو ہے وہ ہارڈویسٹر لیتا رہا ہے سیزن کے اندر 20 سے 30,000 روپیہ. تو کہاں کسان کو وہ جو ہے وہ بچت ہوگی؟ تو یہ یقینی طور پر ایک ظلم ہے جو کہ ہوا ہے. خاص طور پر اس خطے کی ایک بہت بڑی محرومی ہے. میں پہلے بھی یہ میں نے عرض کی تھی کہ اس خطے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے
کہ ایگریکلچر سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی پیسٹیسائڈ کمپنی ہے ساری لاہور بیٹھی ہیں، سب وہیں سے آپریٹ کرتی ہیں، ان کے ریسرچ سینٹر وہیں ہیں، ہر چیز وہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جانور پیدا ہوتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو مطلب یہاں سے اس کو گوشت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس کہاں موجود ہے؟ لاہور موجود ہے یا کراچی موجود ہے، مطلب یہاں سے جانور پلتا ہے، وہ ٹریول کرتا ہے لاہور جا کے ذبح ہوتا ہے، یہ یہاں سے ٹریول کرے گا کراچی جا کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پرابلم ہے، اگر یہیں سلاٹر ہاؤس ہو، یہیں پر ساری چیزیں ہوں، یہیں پر یونیورسٹیاں ہوں، یہیں پر ریسرچ سینٹر ہوں، تو کسان کسی بھی صورت جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ جب کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ کسان کے پاس پیسہ آتا ہے، گندم کا پیسہ آتا ہے تو مارکیٹ میں پیسہ جاتا ہے، تو تاجر پیسہ کماتا ہے، تو تمام کام چلتے ہیں۔ کسان کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ گھر بنا، اینٹوں کا بھٹا بھی وہ چلاتا ہے، وہ سیمنٹ بھی وہ خریدتا ہے، کپڑے بھی وہ خریدتا ہے سیزن کے اوپر۔ آپ دیکھیں ابھی گندم کا ایک سیزن وہ ہوا پرابلم، اس کے بعد کہا گیا کہ مارکیٹس میں رش نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس میں پیسے نہیں تھے تو وہ مارکیٹ میں پیسہ ہی نہیں آیا۔ تو یہی سرکل ہوا کہ وہ ہماری چین ہے پوری، جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی اس چین کے ساتھ یا اس سسٹم کے ساتھ جب آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تو حق ہے نا، پھر وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا، پھر آپ نیچر کے ساتھ جب آپ کھیلتے ہیں تو پھر نیچر اپنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھاتی ضرور ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزوں کو بہتری کی طرف، حالانکہ ہم اس خطے میں ایک محرومی نہیں بہت ساری محرومیاں ہیں، آج بھی ہم پیدا کی ہوئی محرومی ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ چلو وسائل نہیں ہے، سمجھ آ جاتی ہے، کوئی آسمانی آفت آ گئی سمجھ آ گئی، ایک خود پیدا مطلب کی ہوئی، کیا ضرورت تھی گندم منگوانے کی جب پاکستان کے اندر خود مطلب آپ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ 70% لوگ اس ملک کے ساتھ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ کرونا ڈیز میں آپ کا ملک اس لیے چل گیا کیونکہ آپ کے پاس کسان تھا، اس نے آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیا، اس کی گندم تھی، اس کی سبزی تھی، اس کی ہر چیز تھی۔ اچھا، یہ پاکستان جتنا مرضی کرائسس میں چلا جائے تو یہاں کبھی کوئی بھوک کا وہ نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی آپ کی فصل اپنی ہے۔ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کیسی ہیں؟ یہی بات کر رہا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے مہمان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت اچھے موضوعات جس پہ بات، ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے کہ پاکستان جو ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ایگریکلچر جو ہے نا جس طرح ہمیں ترقی کرنی چاہیے اس طرح کی نہیں۔ اور اگر ہم تو سندھ کی بات کریں تو یہاں بڑا بہترین نہری نظام تھا جو کافی حد تک برباد کر دیا گیا ہے۔ تو میری نظر میں یہ کہ بھائی نے بہت اچھی بات کی، پورا ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا کاشتکاری کے حوالے سے، تو ہم تو اتنے ہمیں تو 2-3 قسم کی ہمارے فصلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس شوگر بھی ہے، ہمارے پاس گنا بھی ہے، ہمارے پاس کاٹن بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک زمانہ تھا کہ کاٹن آپ کا اتنا زبردست تھا کہ کاٹن آپ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ظاہر بات دنیا میں پھر ویلیو ایڈڈ چیزیں بھی آپ اس میں بنا لیتے تھے، لیکن ہر چیز ڈیکلائن کی طرف چلے گئی۔ کیونکہ ہم جو ہے نا ایک جو بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا جو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے کہا نا یہ بہت بڑا ایشو، دنیا بات کریے فوڈ سیکیورٹی پہ، آئندہ آنے والے دور کے اندر جو ہے نا فوڈ کی بڑی کمی بھی ہوگی، لیکن الحمدللہ بینگ ایگریکلچر لینڈ ہمیں تو اپنی زمین کو اور مزید فرٹائل کرنا چاہیے، مزید اس کو بڑھانا چاہیے، لیکن ہم کیا یہ کر رہے ہیں؟ ہم ہر چیز کے اندر نا اصل مصیبت یہ کہ سیاست باقی ہوگی، یہ بات ہے کہ جو آپ کی نرو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی ایگریکلچر آپ کی نرو ہے، سسٹم آپ کا نرو ہے، اگر آپ اس نرو کو ڈیمیج کریں گے تو آپ کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ آپ کچھ کریں نہ کریں، اگر آپ کو کھانے کو مل رہا ہے نا تو آپ سروائیو کر جائیں گے، اگر آپ کو کھانے کو بھی ملے گا، جیسے بہت ساری کنٹریز ہیں جس کے جزیرے ہیں وہاں دنیا کے باہر کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں تو وہ مشکل میں آتے ہیں۔ تو ایک اگر اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت کو نوازا ہے ہمیں، تو ہمیں اس کی بچت کرنی چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ میرا بھائی سے سوال یہ کہ دیکھیں بات یہ کہ ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر سب کچھ کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں پرابلم سب سے بڑی آتی ہے نا، جیسے کینو ہوا، کچھ بھی چیزیں جاپان میں بہت سارے لوگوں نے لینے سے انکار اس لیے کیا، ہمارا پروسیسنگ یونٹ چاہیے، کیونکہ کسی بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر کو اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آنا پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ لیول بن رہی نا، جب آپ کی دیکھیں جو آپ کی جو قرضے بھی آپ کے اس وقت کم ہوں گے جب ایکسپورٹ بڑھائیں گے۔ سب سے بڑی ایکسپورٹ آپ کی ایگریکلچر ہونی چاہیے، ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پروموٹ کریں گے تو آپ کیسے سیلف سفیشینٹ ہوں گے؟ یہی زراعت ہے جو آپ کو سیلف سفیشینٹ بناتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ یحییٰ۔
کراچی سے ہمارے بڑے بڑی ریگولر کالر ہیں زبردست بات کی اور وہ اپنی ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اچھا وہ بڑے ہمیشہ ہر ٹاپک جو ہے نا وہ بڑے بڑا زبردست ان کو اپریشیٹ بھی اس بات پہ کرنا چاہیے. اچھا میں جو سمجھتا ہوں نا یہ زراعت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ پاکستان کی بقا اس کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ آج بھی جو ہمارا اس فیلڈ سے منسلک نوجوان ہے جو ماسٹرز کرتا ہے جو ایم ایس سی کرتا ہے جو اس میں ایم فل کر رہا ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے ایگریکلچر کے اندر, وہ کبھی بھی آپ یونیورسٹیز میں چل جائیں اس سے آپ پوچھیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جا کے اپنا کھیت سنبھالنا ہے, میں نے جا کر اپنی جو ہے وہ ایگریکلچر کرنی ہے. اس کا پرپز کیا ہوگا, مجھے سرکاری نوکری مل جائے یا مجھے کسی پیسٹیسائڈ کمپنی میں نوکری مل جائے, 800 سی سی کار مل جائے اور وہ کیا کہتے ہیں اچھی سیلری ہو اور بس وہ زندگی بس یہ وہ مکمل. آپ دیکھیں دنیا کے اندر پڑھے لکھے ترین جو لوگ ہیں جو ایگریکلچر, آج بھی ہمارا یہاں پرابلم یہ ہے آپ ایگریکلچر وہ سائڈ پہ چل جائیں چٹے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ زراعت کے اندر وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں, وہ اپنے خود سے سائنسدان بنے ہوئے ہیں, خادم ڈال کے بے تکی خادم ڈال کے ہم اپنی زمین کی ایسی پھیر لی ہے. اچھا اس کے علاوہ دنیا جو ہے وہ اب گندم کی بات کی جائے تو 1 ایکڑ سے جو ہے وہ 110 ایکڑ تک کی پیداوار لے رہی ہے. ہم ابھی 30-35 ہم بہت زیادہ ہماری 35 سے اوپر کراپ چل جائے تو ہم بمپر کراپ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو مطلب یار وہ جدھر ٹنل فارمنگ جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے دنیا کے اندر, ہمارے یہاں اس کا کیا سکوپ موجود ہے. مطلب آپ دیکھیں ٹماٹر آج بھی آپ کو افغانستان سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب زرعی ملک کو اور آپ کو ٹماٹر باہر سے لینا پڑے, آپ کو گندم باہر سے خریدنی پڑے, چینی آپ کو ایک دفعہ بھیج کر دوبارہ واپس اپنی منگوانی پڑے, یہاں کماد کاشت ہوتا ہے اور وہ اس کے جو ہے وہ 5-5 سال سے ان کے پیسے کلیئر نہیں ہوتے, شوگر مل والا کھایا جاتا ہے. تو یہ بڑے لوگوں کا اتحاد ہے. یہ بھائی نے جس طرح بات کی کہ یونٹس کی بات کی, انڈسٹری کی بات کی, انڈسٹری کے لیے ماحول ہی سازگار نہیں دیا جا رہا. مطلب آپ یہ دیکھیں مطلب بند کیوں ہوگی, سب سے بڑی اس ملک کے اندر جو اس وقت سزا ہے وہ بجلی کا بل ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گھر کے بجلی کا بل کیا ہے, اسے آپ موازنہ کر لیں کہ انڈسٹری چلانے کے لیے آپ بجلی پہ تو انڈسٹری نہیں چلا سکتے. اب سب سے پہلے آپ کے پاس سولر کے اس مقدار میں پیسے ہوں تو اس کے بعد جو آپ انڈسٹری چلائیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے یہاں پر لگائی انڈسٹری, ملک کی وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار, آج بھی دیکھ لیں موٹر وے مختلف جگہوں سے بند ہے, کل بھی بند تھی, کچھ ہفتہ پہلے بھی بند تھی. جب کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوگی, جو ملک نہیں کھلے گا تو کیسے وہ جو ہے وہ یہاں پر لوگ آ کے اپنے یونٹس لگائیں گے, یہاں پر کاروبار جو ہے وہ اپنا شروع کریں گے. تو سب سے پہلے یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. یہ مطلب وہی ہے نا کہ چیزیں ہمارے یہاں پر بہترین دنیا, بہترین بندرگاہ آپ کے پاس موجود ہے, بہترین یہاں پر لوگ آپ کے پاس موجود ہے, بہترین خطہ موجود ہے جس کے 4 موسم ہیں اور دنیا کی ہر چیز یہاں پر کاشت کی جا سکتی ہے, ہر چیز یہاں پر جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے, ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. مگر وہی کہ ترجیحات کچھ اور ہے نا, بیسک چیزیں ہی ہماری, ہم جو ہے انہی میں ہی ہم لوگ اتنے الجھے ہوئے ہیں. اچھا آج ورلڈ ٹیچرز ڈے بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا چلیں جنید سے بھی پوچھا جائے. جنید, آپ کے جو ہے وہ بہترین استاد کون سے رہے؟ استاد لفظ جو ہے وہ تو ویسے ہی بہترین ہے کہ یہ قول ہے شاید حضرت مولا علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اور اس نے مجھے اپنا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ غلام بنا لیا. تو یہ استاد تو وہ ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے. ماں باپ تو دنیا میں لاتے ہیں آگے, تو استاد جو ہے اس کو منزلوں تک پہنچاتا ہے. استاد وہ ہے جو اس کی بیک پر کھڑا ہو کر جو ہے اس کو آگے کی جانب لے کے جاتا ہے, اسے دنیا سے روشناس کراتا ہے, اسے ٹیکنالوجی سے روشناس کراتا ہے. تو استاد کی اہمیت بھی اگر دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ کو باہر نظر آئے گی کہ استاد کی کیا اہمیت ہے. یہاں تو ہمارے یہاں جو استاد کے جو پیشہ ہے اس کو بھی وہ اہمیت نہیں دی جاتی, اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ آج بھی ہمارا استاد جو ہے وہ بعض ایسے سکولز موجود ہیں جہاں پر آج بھی 2 ٹیچر جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے کی سیلری پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آج وہ چیزیں آج کل ہم جتنے مسائلوں کا شکار ہیں, استاد کا میں سمجھتا ہوں ماں باپ اور استاد کا جو دن ہے وہ ایک روز نہیں ہوتا, وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ روزانہ آپ کچھ سیکھتے ہیں, استاد سے گین کرتے ہیں. آج ہم یہاں موجود ہیں یا جہاں بھی ہوں گے تو یقینی طور پر یہ اپنے استاذہ کرام کا ہی ایک وہ
خاصا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کسی منزل پر پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہر سال نئی کھیپ تیار کرتے ہیں، ان کے بے بہا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دنیا کو فتح کرتے ہیں، ان کی جو ترقیاں جو ہے اس کو دیکھ کر استاد خوش ہوتا ہے، کسی مقام پہ جو ان کا استاد کو جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور آج میں بات کروں گا کہ آپ آج ٹیچرز ڈے ہے، تو کم از کم جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر کو آج جو ہے پھول ضرور دینا چاہیے، اور اس کی خدمات کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کی خدمات کا وہ جو ہے اس کا قرض نہیں اتارا جا سکتا، مگر پھول دے کر جو ہے وہ ایک خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا جنید، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نوری۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی حبیب عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، آج جس طریقے سے جو ہے وہ آج ٹیچرز ڈے بھی ہے، تو سر سے بھی جانیں گے کیونکہ سر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے اس ٹائم جو ہمارے آبادی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان میں بڑھتی آبادی کے ساتھ ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، کس طریقے کے نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا اس کا سولوشن نکل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چیلنجز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان چیلنجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ہمارے پاس وسائل اس طریقے سے نہیں ہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور اس کے ساتھ ہی حکومتی سطح پر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے حکومت بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور ہر فرد کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ کس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن کی بھی بات ہوگی، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ جو ہے ہم ایجوکیشن کی بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ایجوکیشن کے بھی ہمیں مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آج ٹیچرز ڈے ہے، ورلڈ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ڈیز تو منائے جاتے ہیں، کل ہم لوگوں نے بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے سیلیبریٹ کیا ٹیچر ڈے نا۔ مطلب آئی تھنک اچھی روایت ہے کہ آپ ایکنالج کریں اپنے ٹیچرس کی کنٹریبیوشنس کا۔ کہتے ہیں کہ ٹیچرس دے آر جسٹ لائک لیڈر، دے ریمین ایٹ دیئر پلیس بٹ ہیلپس ادر ٹو گو ہائر اینڈ ہائر۔ ٹیچر ایک ایسی سیڑھی کی مانند ہے جو اپنی جگہ رہتا ہے لیکن باقی لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ٹیچرز اور ڈریم سیلرز، خواب دکھاتے ہیں اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ کو وے فارورڈ اور اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کی گرومنگ میں، ان کو ریفائن کرنے میں، ان کو ایک منزل کا تعین کرنے میں ٹیچرز کا بڑا رول ہے۔ اب اس میں یہ ہو کہ ہمارے پاس اب اس ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو بائی چوائس آئیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ٹیچنگ جوائن نہ کریں۔ ٹیچر سے بڑا میں سمجھتا ہوں مینٹور، آپ کو مینٹور کے لیول پہ پہنچنا ہے۔ مینٹور وہ شخص ہے جس کے جو آدرش رکھتا ہے، جس کے اصول ہیں، جس کے آئیڈیلز ہیں، تو وہ آئیڈیلز جو ہیں وہ کلٹیویٹ کر سکیں اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں اور اسٹوڈنٹس کو انسپائر کر سکیں۔ اگر کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کو انسپائر نہیں کر سکتا، سو ہی اور شی ڈز ناٹ کوالیفائی ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیچر، کیونکہ آپ نے لوگوں کی ذہنوں کی آبیاری کرنی ہے، ان کی سوچ کے دھارے کو بدلنا ہے۔ تو بڑا یہ آسان پروفیشن نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیچنگ اس طریقے کا پروفیشن نہیں ہے جسے آپ لوکریٹو پروفیشن کے، جہاں لوگ بائی چوائس آنا چاہیں۔ تو بڑے کم لوگ ہیں جو اس اسٹیٹس کو اچیو کر پاتے ہیں۔ آپ کا جو پرائمری اسکول کی حالت ہے، جو ہائر سیکنڈری کے اندر صورتحال ہے، دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دیئر پروفیشنز۔ تو جو خود ہی مطمئن نہیں ہے تو اس نے کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کہ مستقبل کے بلڈرز ہیں ان کو انسپائر کرنا ہے۔ اچھا، یہ بڑا کیونکہ ظاہر سی بات ہے استاد کا ایک اپنا ایک رول ہوتا ہے معاشرے میں، ہم جس طریقے سے تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور پھر جس طریقے سے ذہنی نشو و نما کی آپ نے بات کی، ذہنی تربیت، وہ ایک استاد کی آج کے استاد میں اور پہلے والے استاد میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں سر؟ ہم اصل میں نا نوسٹیلجیا کا شکار ہیں، آسمان نوسٹیلجیا کا شکار ہیں۔ ماضی میں اچھا لگتا ہے، جو آج ملک برباد ہوا ہے اس میں ماضی کے لوگوں ہم سے زیادہ حصہ ہے۔
تو ہمیں لگتا ہے کہ جی پہلے والے اساتذہ بہتر تھے، یہ ماضی بہتر تھا، پہلے چیزیں شاندار تھی. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معاشرہ گریڈز میں، کلاسز میں، طبقات میں تقسیم معاشرہ ہے. تو یہاں وہ رسپیکٹ نہیں ہے اس پروفیشن کی. چاہے آج سے 70 سال پہلے کی بات کریں، برٹش ایج کی بات کریں. میں نے میری جو ہائر اسٹڈیز ہیں وہ یو کے سے ہیں. تو ان کے معاشرے میں آپ ایئرپورٹ پہ جب آپ اترتے ہیں نا، امیگریشن والے جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یا یونیورسٹی پروفیسرس، ان کی ٹریٹمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. پاکستانی ایئرپورٹ پر جو آپ کے متعلقہ ادارے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ دیکھ لیں اور ان کی ٹریٹمنٹ دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. تو یورپ، اگر یورپ بنا ہے نا، اس کے پیچھے ان کے اہل علم و دانش ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں. آج بھی آکسفورڈ، کیمبرج، MIT، ہارورڈ، آپ ان کو مائنس کر دیں کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، آپ کی جو IT میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ پروفیسرز کا برین تھا نا. پورا یورپ جو مطلب آپ یہ دیکھیں جو رینیسنس سے لے کے جسے بولتے ہیں نا ریوائول ہوا ہے، جب لوگ سائنس کی طرف آئے. سائنس کی طرف کون لے کر آئے؟ مولوی لے کر آئے آپ کو سائنس کی طرف؟ آنسر از نو. وہاں کے جو اعلیٰ دماغ تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو پروفیسرز تھے، جو فلاسفرز تھے، جو تھنکرز تھے، انہوں نے دنیا بدلی ہے. نہ دنیا آپ کی تاجر نے بدلی ہے، نہ دنیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بدلی ہے. اس کے پیچھے دماغ تھا یورپ کی یونیورسٹیز کا. لاسٹ 500 ایئر میں چاہے آٹومیشنز ہو، چاہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو یا ایئر کرافٹ ہو، دیکھ لیں اس کے پیچھے یونیورسٹیز تھیں. تو یونیورسٹیز نے نالج کریٹ کی ہے. تو وہاں پر پھر قدر و منزلت بھی زیادہ تھی ان کی اساتذہ کی، اور آج بھی قدر و منزلت ہے. امریکہ میں تو ایون جو پالیسی میکرز ہیں وہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں. ایون وہاں پر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو رہی ہے ان کی، تو وہ یونیورسٹی میں ہی تھی. اور وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے پریزیڈنٹ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ لندن جا کے بھائی آباد ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو بہت سارے ہماری ترجیحات چینج ہے نا اس کے ساتھ، ایسے ہی ہے. اچھا سر، میں کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے وہ میں معذرت بھی کروں گی. آپ کا نام جو ہے وہ میرے پاس جو ہے رن ڈاؤن میں تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا. وہ ہمارے گیسٹ بھی چینج ہو گئے. ماہر خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری جی، مسٹیک، معذرت کے ساتھ. آپ کا نام جو ہے وہ میں رن ڈاؤن پہ میرے پاس حبیب عثمان. لائیو پروگرام میں قابل قبول ہے. میں نے آپ کو جان بوجھ کے انٹرپٹ نہیں کیا تاکہ آڈینس توجہ نہ پا جائے. ایکچولی مجھے نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس رن ڈاؤن میں جو ہے وہ حبیب عثمان صاحب تھے، اس لیے جو ہے وہ کنفیوژن ہوگی. اور میں نے جو ہے وہ اس کو لائیو جو ہے آپ سے، انہوں نے اپنے غلط نام پہ بھی بولا میں ٹھیک ہوں. ہاں، یہ ان کا بڑا فن ہے جی. انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس طریقے سے کہ مجھے اس ٹائم نہیں ٹوکا جب میں انٹروڈکشن ان کا تعارف کروا رہی تھی. تو معذرت جی ایک دفعہ پھر سے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم جس طرح کے ٹیچرز ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹ جو ٹیچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون اس کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے، اور باقی دونوں سائڈ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. ٹیچر پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. ٹیچر جیسے سر نے بتایا کہ ٹیچر کے اندر ویژن بھی ہونا چاہیے، اس کی کیپیبلٹیز بھی ہونی چاہیے، اور یہ ریسپیکٹ ہوگی تو ہمارا معاشرہ آگے چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، ورکنگ میں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایز اے بیسٹ ٹیچر؟ آپ کو یہاں پر بہت سارے لوگ پسند بھی آپ کو کرتے ہیں. آپ جب آتے ہیں تو ایک ظاہر سی بات ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ آپ کی پروڈکٹ ہیں، آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں. اور جب تک تو وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے نا، اس وقت تو آپ کا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک تعلق ہے، کیونکہ سیمسٹر سسٹم ہے، ان کو پتا ہے ہمیں ڈگری مکمل کرنی ہے. لیکن جو جینون استاد اور جو جینون اسٹوڈنٹ ہوگا نا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ریکارڈ دے گا. زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے ٹیچر پر. ٹیچر کو ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹیچر فیوریٹزم کا شکار نہ ہو، ٹیچر کے جینڈر باعث نہ ہو. اسٹوڈنٹس کو نا ایک کمفرٹ زون ملے کہ آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، اپنے مسائل شیئر کر سکیں، اور وہ آپ کے مسائل کو، چاہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اکیڈیمک پرابلم ہے، وہ اس کو انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ آپ کو سجیسٹ اور گائیڈ کرے. ٹیچر کو فرعون کی چھوٹی ممی نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جیسے ہمارے گورنمنٹ اسکول رہے ہیں اساتذہ فزیکل پنشمنٹ لوگوں کو دیتے رہے ہیں، چائلڈ ابیوز میں ملوث رہے ہیں. تو وہ میں نے بتایا نا کہ یہ ہر بندے کا پروفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک روحانیت کی بات ہے نا، اس پہ بھی میرا اپنا پرسپیکٹو ہے. آئی تھنک وی نیڈ گڈ پروفیشنلس. جب آپ روحانیت کے درجے پر آئے تو پھر مجھے سیلری نہیں لینی چاہیے. پھر تو میں اسپرچولیزم تو ساری مبرہ ہے نا مٹیریلزم سے. تو میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹیچر بندے کے پتر بن جائیں. دے نیڈ ٹو بی گڈ ہیومن بینگ، دے نیڈ ٹو بی کائنڈ، بینائن، اور ہوں اور بڑے سافٹ ہوں، کمپیشنیٹ ہوں. بہت سارے جو ٹیچرز ہیں اس پروفیشن میں لوگوں کو لانے سے پہلے ان کا آپ نا ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیں. کیا وہ فٹ بھی ہے اس پروفیشن کے لیے؟ نہیں ہے.
اب ایک بندہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو, بائی پولر ہو, آپ ٹیچر اس کو بنا دیں, وہ تو اسٹوڈنٹ کو اسٹریس میں لے کر آ جائے گا. بالکل. اور اسٹوڈنٹ اگر ڈی مورلائز ہو گیا تو پھر آپ سوچیں کہ کیا سچویشن بنے گی اس شخص کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, اگر آپ سے انسپائر ہے تو وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل لے رہا ہے, ایز اے بطور رول ماڈل, تو آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے تو اس کو ایک احساس تحفظ ہو, ارسپیکٹو آف دا جینڈر. ہم تو چونکہ کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, تو میں ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ یہ سوچتا ہوں, میں بچیوں کو بولتا ہوں کہ ایز لانگ ایز, جب تک میں ہیڈ ہوں, یو فیل ایٹ ہوم, آپ کو لگے, آپ کو سینس آف سیکورٹی ہو, کوئی آپ کو ہراس نہیں کر پائے گا. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ایک سائیکولوجیکل ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, یا اس حوالے سے ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ کے کسی بھی آپ ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کوئی اس طرح کا ہو کہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ سائیکولوجسٹ موجود ہو, اور جب آپ انٹرویو کر رہے ہوں یا سلیکشن کر رہے ہوں کچھ بھی, تو اس کا ایک باقاعدہ اس کو جج کیا جا سکے, یا اس کی باتوں سے, یا اس کو جو ہے اس کی سائیکولوجی کے حوالے سے ٹیسٹ ہو سکے. جاب میں انڈکشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, پھر آپ گاہے بگاہے ضرور لوگوں کو چیک کریں, لوگوں کو ایٹیچیوڈ دیکھیں نا. پاکستان میں مین ایشو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. اگر ٹیچر ڈکٹیٹوریل ہو جائے گا, پولیس مین کی طرح بہیو کرے گا, تو ٹیچر تو نہ ہوگا نا وہ. آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ کر تتر بتر ہو جائے کہ ہمیں ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے سیمسٹر سسٹم میں 100 کے 100 نمبر دے دیے ٹیچر کو. ہی اور شی کین میک اور بریک یور کریئر. وہ آپ کو کہے جی میں آپ کو پاس بھی کر سکتا ہوں, فیل بھی کر سکتا ہوں. ہو دا ہیل ہی اور شی از, کہ وہ کہ جی میں آپ کو آسما فیل کر دوں گا, آپ نے میرے اگر ایجنڈے پر میرے ایول ڈیزائن پر پورا نہیں کیا. اچھا سر, یہ ہوتا ہے, ہم یہ ریالٹی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, فیوریٹزم یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو اسٹوڈنٹس ان کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہونا پڑے گا. میں نے بتایا نا کہ اس میں جو استاد ہے اس کے بہت, اس کو اگر آئیڈیل سے مراد میں بات کر رہا ہوں, پرنسپل اصولوں کی, اگر اس کے اصول نہیں ہے نا, کیونکہ سب لوگ آپ کو ڈیلی جج کر رہے ہیں. بالکل ایسے آپ نے اگر پلس مائنس کیا تو وہ نیگیٹو اثرات ہوں گے. اچھا, میرا زیادہ فوکس اس میں اس چیز پر بھی ہے کہ جو آپ کے نرسری کے اساتذہ ہیں نا, ان پر بہت بھاری رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, کیونکہ بچہ 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, کیونکہ وہ آپ اس کی تربیت, جو گرومنگ اور پرسنالٹی آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ہمارے یہاں گڑبڑ پتہ کہاں سے ہوئی ہے. ہمارے یہاں گڑبڑ نرسری اور مڈل اسکول اور ہائی اسکول سے ہوئی ہے. جب ایک پرائیویٹ سیکٹر کا یا گورنمنٹ سیکٹر کا جو اسکول ہے وہ اپنے بچوں کے پریکٹیکل میں مارکس لگوائے گا, ان کو بتائے گا انفیئر مینس سے کیسے اپنے مارکس لینے. جب پوری سوسائٹی مارکس کے پیچھے بھاگے گی نا بچے, تو وہ آگے جا کر بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی بڑے اچھے شہری ثابت ہوں گے, کیونکہ ان کو کلاس 1 سے لے کر آن ورڈ ٹریننگ یہ دی گئی ہے جی کہ آپ کا کمپٹیشن ہے, اور کمپٹیشن کے لیے نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو وہ انہوں نے امتحان کو وار سمجھا ہوا ہے کہ اس وار میں ہمیں A+ چاہیے. چاہے A+ لینے کے لیے آپ ایگزامینر خریدیں, آپ کو پورا سینٹر خریدنا پڑے, اور اس میں وہ کالج, اس کی انتظامیہ, اس کے اساتذہ سارے ملوث ہوں, تو پھر if the teacher is going to be a profit making machine, تو پھر آپ دیکھ لیں اکیڈمیز آباد ہیں. بالکل ایسے ہی تعلیم ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان بھی کر دیا, مسائل کو بھی بیان کر دیا, بہت شکریہ. سر, اس میں جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے روئی ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا. اس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی صاحب, جو کہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے نا ایک ذاتی, میرے دل کا ہارٹ کو ٹچ کرنے والا مدعا ہے. ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے, جو پاکستان جب آزاد ہوا تو تقریباً 3.25 کروڑ تھی, اور وہ کیا ہے بڑھ کے 8 گنا زیادہ ہو گئی ہے, تقریباً 24 کروڑ ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ اس میں جو آبادی بڑھنے کی شرح سٹل بہت زیادہ ہے, کہ فیملی سائز جو ہے نا وہ کافی کم ہوا. یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. اب اس میں اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ کسی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں, آپ ماحول پہ دیکھ لیں, کبھی دیکھیں کہ ملتان میں کتنے جو ہے نا وہ درخت ہوتے تھے, وہ سنوڈ پہ جائے, ہر جگہ کا ماحول بہت اچھا ہوتا تھا. اب سارے کے سارے کٹ کے اربنائزیشن سوسائٹیز میں آ رہی ہیں. سملرلی آپ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کو دیکھیں تو ہماری جو ہے نا ماؤں اور بچوں کے مرنے کی جو شرح ہے وہ افغانستان سے بھی بدتر ہے. اسی طریقے سے آپ ایجوکیشن کو دیکھیں, 2 کروڑ بچے آپ کے جو ہے نا آؤٹ آف اسکول ہے. مطلب کوئی بھی امپیکٹ ایسا نہیں ہے. آپ روڈ پہ جائیں تو دیکھیں اس کا جو رش کتنا ہے, ہاسپٹل میں جائیں مریضوں کی جو ہے نا تعداد بہت زیادہ ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا لے یہ ان عوام کو جو ہے نا وہ فیسلٹیز جو ہے نا دے سکے. اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے, آگے جس طرح سے یہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے 30 سالوں کے بعد یہ تقریباً 2 گنا ہونے جا رہی ہے, تو اس وقت دیکھیں کہ کیا ہم ان کو یہ بیسک فیسلٹیز, ہم بیسک نیڈز جو ہے نا پرووائڈ کر سکیں گے, تو اس کا
आई थिंक जो जवाब है वो हमारे पास नो में होगा. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, इसमें मजीद भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. अच्छा सर, आपसे भी जानूंगी, क्योंकि हम लोग जिस तरह बढ़ती हुई आबादी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं क्यों आबादी हमारी बढ़ रही है? देखिए, पहले तो जो ओवर पॉपुलेशन का इश्यू है ना, इसको समझने की ज़रूरत है. और बदकिस्मती पता क्या है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो ओवर पॉपुलेशन के इशू को इशू ही नहीं समझती है. ठीक है. और दूसरा ये कि ये जो मेरा जो कन्विक्शन है, ये करप्शन से बड़ा मुद्दा है. पाकिस्तान अगर गवर्नेबल ना रहा तो वो करप्शन की वजह से गवर्नेबल नहीं रहेगा. करप्शन तो चल रही है, मुल्क भी चल रहा है. ये गवर्नेबल नहीं रहेगा किसकी वजह से? ओवर पॉपुलेशन की वजह से. इस मुल्क की आबादी इस मुल्क के रिसोर्सेज को खा जाएगी. और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ मल्टाई तरह के प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं. ठीक है. आपको आपकी बढ़ती आबादी के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको स्कूल्स बनाने, आपको हॉस्पिटल बनाने, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है. आपको नई हाउसिंग सोसाइटीज चाहिए. उसके साथ बहुत तरह के सोशल ईवल्स मौजूद हैं. अब आपको सोचें कि जिस मुल्क का रकबा 7,96,095 मुरबा किलोमीटर है, उसकी आबादी बता रहे हैं 3 करोड़, अब वो होगी 24 करोड़. 30 साल के बाद जाकर ये 50 करोड़ हो जाएगी. आप इमेजिन करें, आप जिंदा होंगे उस वक्त 30 साल के बाद. 50 करोड़ का मुल्क. मैं इसमें छोटा सा लाइटर वे में बता दूं, कुछ 12-14 साल पहले मैं जापान गया तो वो जापानीज मुझसे पूछ रहे पाकिस्तान की आबादी कितनी. मैंने बोला 140 मिलियन ना, 14 करोड़. तो कहते हैं देन हु इज रनिंग योर कंट्री, हाउ इट इज गवर्नेबल. तो मैं सोचा मैं दोबारा जापान जाऊंगा. यार, हम 14 से हमने 10 करोड़ बढ़ाकर 24 करोड़ हो गए. और अभी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2 मुल्कों को क्रॉस नहीं कर पाएगा. एक चाइना है और एक इंडिया है. बाकी इंशाल्लाह हमने देखें, हम 8वें नंबर से 6ठे पर आए हैं, 6ठे से 5वें पर आ गए. और अभी अगर इसी तरीके से रवां दवा रहे तो हमने नंबर 3 पर आ जाना है. नंबर 3 पर आ जाओ. आज बच्चा पैदा वो देखेगा कि पाकिस्तान नंबर 3 पे पहुंच गया. अब रीजन क्या है इसकी आबादी बढ़ने की ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है. देखो अनफॉर्चुनेटली रियासत और रियासत के इदारे सही तौर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. तो वालिदैन बच्चों को अपनी इंश्योरेंस समझते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे इतना अर्निंग हैंड होगा. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. और ये बच्चे जनाब आपके फ्यूचर में बुढ़ापे का सहारा बनेंगे. अब एक दैट्स वन ऑफ द रीजन इज दिस. तो और दूसरी रीजन जो है जिसकी मैं प्रीचिंग भी करता हूँ बार बार, वी नेवर बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट, वी नेवर बिलीव इन गर्ल पावर. इस मुल्क की आबादी बढ़ने की बुनियादी जो रीजन है, क्यों लोगों का फैमिली साइज बढ़ता चला गया. अगर किसी के अल्लाह ताला ने बेबी गर्ल दी है, people still are not pleased on a birth of a baby girl. आज भी लोगों को चेहरे उतर जाते हैं. हॉस्पिटल में नर्सेज लड़की पैदा होने के बाद आपसे मिठाई डिमांड नहीं करते. बिल्कुल ऐसे ही. लड़के पैदा होने के बाद लुडियां भी डाल रहे हैं. उससे वालिदैन भी पैसे तकसीम, एक मन आप मिठाई तकसीम कर रहे हैं. तो जिस समाज में आप औरत की इज्जत नहीं करेंगे, लड़की को चाहे वो बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, आप उसको स्टेटस नहीं देंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो माइंड सेट है ना, इसकी वजह से आबादी बढ़ रही है. अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जी. अच्छा जी, अल्लाह ताला. अब उसमें अब लोगों को क्या है, अगर उनको 3-4 लड़कियां, तो दे आर स्टिल डिजायर्स टू हैव अ मेल चाइल्ड. अब क्यों है जी, हमारी फैमिली, हमारी नस्ल चलेगी. अब अल्लाह के बंदो, मैं 2 एग्जांपल्स कोट करता हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए चली. बिल्कुल ऐसे ही. आपकी नरीन औलाद सर्वाइव नहीं कर पाए. लुक एट द लाइफ ऑफ फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना. उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी. इंसान दुनिया में अकेला आया, उसने अकेला ही वापस जाना है. बिल्कुल ऐसे. हम कौन सी डायनासोर की आखिरी नस्ल है कि आपका बेटा ना हो. फिर लोगों को खतरा है यार, बेटी पैदा हो गई ना तो यार जायदाद पे ना शरीके कब्जा कर लेंगे, वो मेरे उसके भतीजे भाई कब्जा कर लेंगे. तो बेटा तो होना चाहिए. तो जो मेजर रीजन इसमें हम बात नहीं करते, पाकिस्तानी और मुस्लिम माशरे में औरत को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. आप सर्वे करवा लें, खुल के बात करने के लिए तैयारी नहीं. फिर ये देखें आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है. लोग कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं. जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे ज्यादा है. बिल्कुल. आप देख लो जो देही इलाके में लोग रह रहे हैं, एवरेज फैमिली साइज 6 से 8 बच्चे हैं. पुराने वक्तों में दर्जन बच्चे होते थे लोगों के. 10 से 12 थे लोगों के ना. तो ये इस तरह का सारा सिलसिला. मैं लाइटर वे बताता हूँ. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक बैट्समैन था, उससे मुझे कितने बहन भाई हैं. उन्होंने कहा जी हम पठान था. 9 बहन भाई हैं. आपका नंबर कौन सा जी? मोबिलिंग.
जो आप कुछ सोचो, जब इस तरह के लोग आपके पास होंगे तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? अच्छा सर, ये आपने जिस तरह से बात की ना कि हमारे यहाँ जिस तरह से बच्चियों के हवाले से ये आज भी, चाहे हम जितने पढ़ लिख गए हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर हम ये फिर भी देखते हैं कि बेटियों के मामले में आज भी जो है वो, चाहे वो शौहर है, चाहे उनके ससुराली हैं एक औरत, वो यही कहेंगे, डिमांड होती है कि जी बेटा हो। अच्छा, आज अगर 2 बेटियां हैं, ये कुछ चंद दिन पहले भी हमारे गेस्ट आए, उन्होंने बताया कि उनकी एक टीचर की डेथ हुई जिसमें वो यही था कि बच्ची की जो है वो डिलीवरी होने वाली थी, तो तीसरे जो बेबी होना था वो तीसरी बेटी थी, तो उस पे शौहर और सास ने जो है वो ये चीज जो है वो घर में एक लड़ाई झगड़ा और एक इस वजह कि अगर तीसरी बेटी पैदा हुई तो घर नहीं आना, और वो उस औरत की डेथ हो गई डिलीवरी में, वही बेटी पैदा हुई। मतलब आज भी लोग जो है वो पढ़े लिखे, हालांकि वो जो खातून थी वो टीचर थी, तो मतलब आज भी हमारे यहाँ ये जहालत की इंतहा है। देखो, मेन कसूर है औरत का, मर्द ज्यादा। औरत को ना स्टैंड ले जाने की जरूरत है। अब ये कहते हैं जी कि बेटों वाली माँ ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने कदम जमा लेती है। अब जब माँ के दिमाग जहन में यही है कि चूंकि मेरे बेटे नहीं है मैं वीक हूँ, तो ये, हाँ जी, तो उस रीजन की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, इस माइंडसेट की वजह से ना। ये माइंडसेट बदले जाने की जरूरत है। फिर आप ये देखें कि आप पर एक किसी रियासत के शहरी होने के नाते भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपके अल्लाह ताला ने पैसे दिए, सब चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बच्चों की पूरी फौज ही जमा कर दें। बच्चों को अच्छी स्कूलिंग चाहिए, आपने उसको ग्रूम करना है, क्या आप उनको क्वालिटी टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और दूसरा ये कि देखें क्या बच्चों के दरमियान एक स्पेसिंग है कि नहीं है। एक औरत बेचारी पर जुल्म सितम की इंतहा है, ठीक है, मर्द का रोल जो है इसमें लिमिटेड है। वो जो 9 माह जो आपके प्रेगनेंसी का पीरियड है, उस पेन से तो खातून गुजर रही है, और उसके बाद जब तक वो बच्चा इस काबिल नहीं होता कि स्कूल जा सके, अपने आप को लुक आफ्टर कर सके, तो वो वालदा को मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर उसको हर साल बच्चा हो रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ इस पोजीशन में नहीं होगी, जो लेबर पेन है ना, द मेल कैन नॉट इमेजिन। आप मेडिकल डॉक्टर से पूछ लें। और ये जो जचगी के वाकई ड्यूरिंग बर्थ में अम्बात का जो रेशो है, वो उसकी रीजन देख लें। मैं कल भी अखबार में पढ़ रहा था कि 27 साल एक नौजवान लड़की जचगी के वक्त डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह दुनिया से चली गई। अब जब हर साल एक बच्चा आएगा, ना तो हम इस्लाम पे चल रहे हैं और ना ही साइंस के असूलों को फॉलो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप देख लें कि हमें तो सबक सीखना चाहिए था बंगालियों से। आपको पता है जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उसकी आबादी ज्यादा थी। आज बांग्लादेश 16 करोड़ पे खड़ा हुआ है, हम 24 करोड़ पे खड़े हुए। हमारी आबादी बढ़ी। और फिर हमने क्या सोचा कि बदकिस्मती हमने सोचा कि हमने मुसलमानों की तादाद में इजाफा करना है। भाई अब मुसलमानों को उनकी क्वालिटीज में बेहतर बनाएं, कि लोग उनको रोल मॉडल बनाएं। नंबर्स नेवर मैटर्स, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। तो अब इसमें एक जो गड़बड़ है, जो जैसे मैं बताया, ये मुद्दा मुझे बहुत अजीज है। जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है ना आसमा, उसको बदलना होगा। हम लोग तकदीर के कॉन्सेप्ट पर, तकदीर के, हम कहते हैं दुनिया में जो भी काम हो रहा है प्री डिसाइडेड है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पोटेंशियल दी है कि यू कैन रिप्रोड्यूस, बट हाउ एंड व्हेन द ह्यूमन बीइंग आर फ्री, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और दूसरा जो बेबी बॉय है भाई, उसमें क्रोमोसोम देख लें एक्स और वाई। अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा तो वो खातून जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, उस मेल की, उसके मेल की वजह से। इस कौम को ना जो कि हजूम है, उसको एजुकेट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मतलब ये जो, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारे यहाँ मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल हैं, हमारे यहाँ लॉलेसनेस है, हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे इदारे सही काम नहीं कर रहे, उससे बड़ा मसला ओवर पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर आबादी कम होती, यूरोप क्यों बना है? 100-150 साल पहले उनकी भी बड़ी आबादी थी, अब उनकी माइनस में ग्रोथ है। उनके जितने भी टाउन हैं उनकी आबादी 2 से 3 लाख नहीं है, तो 2 से 3 लाख की आबादी में उन्होंने 1 दर्जन पार्क दिए हैं। आप देख लो कराची, लाहौर, मुल्तान को, क्या ऐसी स्पेस है जब ब्रीदिंग आप ले सके। हमने तो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटीज में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आपको नए घरों की जरूरत थी, आबादी बढ़ रही है रैपिडली। तो मल्टी डाइवर्स प्रॉब्लम इसके साथ हैं। जब तक आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेगा, और इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है अगर आज बनाएंगे ना, इसका रिजल्ट 30 साल के बाद निकलेगा। यानी ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे ना, वो देखेंगे एक बदला हुआ पाकिस्तान। अदरवाइज जैसे महर साहब कह रहे हैं कि 30 साल के बाद, जैसे क्रिकेट में आता है ना प्रोजेक्टेड स्कोर, कि अगर 8 से बना रहे हैं आप, तो आपके 20 ओवरों में जनाब 200 स्कोर हो जाएगा।
تو پروجیکٹڈ سکور جو ہے نا، ہم ماشاءاللہ یہ واحد فیلڈ ہے جو ہمارے متعلق پریڈکشن ہے، پاکستان اس پریڈکشن کو پورا کر رہا ہے. بالکل ایسے اس میں مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر نے تو جس طریقے سے وجوہات بتائی کہ جس طریقے سے ہم آبادی ہماری بڑھ رہی ہے اور پھر جو ہمیں آگے آنے والے مسائل چیلنجز بھی بہت سارے ہیں، اسی میں آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کیا کارکردگی ہے، حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی، ہمارا جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو بیسک ہمارا یونٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیملی ویلفیئر سینٹر. وہ آلموسٹ ہر یونین کونسل میں موجود ہے اور جس میں بیسک فیملی پلاننگ کی جو سروسز وہ دی جاتی ہیں. اس سے تھوڑا سا ہم اوپر ہیں تو اس کو ہم فیملی ہیلتھ کلینک کہتے ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہیڈ ہوتی ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہوتی ہیں جو وہاں فیملی پلاننگ کی سروسز دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میل کو جو ہے نا سروسز دینے کے لیے، اویئرنیس کے لیے وہ ہمارے پاس سوشل موبلائزر موجود ہیں، اور جو ہے نا جو دور دراز کے علاقے جہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اس کے لیے جو سروسز دینے کے لیے ہمارے پاس فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ آفیسر اور تحصیل آفیسر کا پورا سیٹ اپ ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے. لیکن جو اصل بات ہے، جس چیز کی اب ہمیں ضرورت ہے، وہ اس کے لیے اویئرنیس ہے. اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن جو ہے نا پوری اسٹریٹجی جو ہے نا کی ہے، جس میں سب سے جو پہلی چیز وہ کر رہے ہیں ہمارے وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے، جس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پرسن ٹو پرسن جا کے ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کے مسکنسپشن ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سیمینار ہے، جس میں ہم نے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے نا ایک بہت بڑا سیمینار کیا اور اس میں لوگوں کو ہم نے آگاہی دی. اس طریقے سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہم جا رہے ہیں. بلکہ میں تھینک فل بولوں گا ڈاکٹر شہزاد علی صاحب، انہوں نے کہا میں ایز اے والنٹائر اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور ہمیں اسی طریقے سے ہم ایمرسن یونیورسٹی گئے، ویمن یونیورسٹی گئے، ابھی ہم باقی یونیورسٹیز میں جانا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں کوآپریشن ملا وہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ باؤدین زکریا یونیورسٹی اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ملا. صحیح. اگر ایسے لوگ مزید بات کرتے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی جی. اچھا، اگر اس طریقے سے ہمیں والنٹیئر مل جائیں تو ہمارے پاس جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ اس کی اویئرنیس میں، اور ہماری ڈاکٹر جنرل میڈم سیمن رائے ان کی جو اس کی تحت وہ کہتی ہیں کہ اویئرنیس پھیل جائے، آٹومیٹک سپلائی آپ کی جو ہے نا آ جائے گی، اس کے لیے بھی ہم کام کریں. اور دوسرے اس میں ہم میس میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی کو لے کے ایک پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا ہم یوز کر رہے ہیں. ایون سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہیلتھ ایپ جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، خوشی کی بات، جس میں تمام ہمارے فیملی ویلفیئر سینٹر، ہمارے تمام آؤٹ لیٹس کے ایڈریسز موجود ہیں، ڈسٹینس موجود ہے، ان میں جو فیسلٹیز ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے، اگر کسی کو وہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اسی وقت وہ اس میں نوٹ کرے گا اور ہم اس کو جو ہے نا وہ ریپلائی کریں گے. مطلب جس طرح ڈیجیٹل یہ پیریڈ ہے، ہمارا ڈیموگرافک ڈیش بورڈ آ گیا ہے، اس کی بیس پہ ہم ساری فیسلٹیز اب جو ہے نا وہ آن لائن لے کے آ رہے ہیں. صحیح. اچھا ظاہر سی بات ہے کیونکہ جدت کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے چیزوں کو بھی ہمیں سسٹم کو بھی اپ گریڈ کرنا ہوگا. اچھا، جس طریقے سے سر ہم سیمینارز کی بات کر رہے ہیں، ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جس طریقے سے آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم جو ہے اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اور آگاہی پھیلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایشو نا آگاہی کا نہیں ہے، جانتے تو سبھی لوگ ہیں ہاں کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے، آبادی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ لوگ کنونس نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ اور ایک ہوتا ہے بیہیویئر. بیہیویئر لنک کرتا ہے آپ کے ایکشن کے ساتھ. تو اب بیہیویئر کو کنٹرول کرنا آسان ہے. آپ لاز بنا دیں. چائنا نے ون چائلڈ پالیسی بنائی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو کہا گیا جی کہ جس کا ایک سے زیادہ بچہ ہوگا اس پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریسٹرکشن ہے. تو جیسے آپ ٹریفک کے رولز دیکھتے ہیں کہ آپ کے تو سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، ہم نے جرمانہ 1000 سے 2000 کر ڈالا. اب کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ تو پھر انسان کے بچے نہیں بن رہے. مسئلہ یہاں پر ہے. صحیح بات ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، جو میں نے اس کو بولا، اس کی ریزن ہے وی آر پرزنر آف ڈیسٹنی. تقدیر کے قیدی ہیں ہم لوگ. صحیح بات. انفارچونیٹلی نہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. جب تک ہمارا توکل کا اور تقدیر کا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا کہ ہم نے سوچ لیا کہ جناب، اب آپ کو سوچو نا کہ انفارچونیٹلی میں کیونکہ نیشنل میڈیا ہے، محتاط لفظوں میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جو ساری کرامات ہیں، سارا کنٹرول یورپ کے اندر ہے.
सेम पावर उनके पास भी है, सेम हमारे पास भी है, हाँ सेम तकदीर का कॉन्सेप्ट उधर भी है. उनकी आबादी माइनस में जा रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है. कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई खुसूसी करम यूरोप पर और नॉर्थ पर किया हुआ है, और जितने ये गरीब मुल्क हैं ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. पहले हम बात करते हैं इंडिया की कितनी आबादी बढ़ रही है, वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है. इंडिया के भी हालात खराब हैं. इंडिया इज नॉट एन आइडियल सोसाइटी एट ऑल. इंडिया भी बर्बाद होगा अपनी आबादी के हाथों ना. देखो ना, 1.25 अरब की उनकी आबादी है. बिल्कुल सही है. लोग झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, लोग एक कमरे के घर में रहते हैं. आपको पता है इंडिया में एक टॉयलेट को 500 लोग यूज करते हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं. तो ये बुनियादी इशू है एटीट्यूड का. अब आप खुद देखो, इसमें मैं आपको एक कमाल की एग्जांपल देता हूँ. आज सैटरडे है, कल जुम्मे का दिन था जी. सर एक कॉल ले लेते हैं. जी जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम. जी क्या कहना चाहेंगे? आरिफ साहब है हमारे साथ. जी क्या कहना चाहेंगे? अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें काइंडली. हेलो. हाँ जी सर कंटिन्यू करें. देखो लोग अपनी आवाज सुनना चाह रहे होते हैं, जब आपकी कॉल मिल जाती है तो काइंडली मैं कल अपनी नाज़रीन को गाइड भी करते. 4 बजे दोबारा प्रोग्राम होगा तो सब अपनी आवाज सुन लीजिएगा. बिल्कुल ऐसे ही है, रिपीट में आप सुन सकते हैं. जी सर. अच्छा, अब इसमें जो मेन इश्यू है ना, कल फ्राइडे का दिन था, मतलब ब्लेसिंग डे है मुसलमानों के लिए. जी. अब ये मैं कई बार अपने कई मौके में मैंने बोला है कि जो आपका क्लर्जी है, जो आप मिंबर रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठा हुआ है, जो खतीब है, वो जो नमाजी, उनको पता क्या दुआ दे रहा है? अल्लाह ताला जितने नमाजी मौजूद हैं, अल्लाह इनको नरीना औलाद से नवाजे. अब आप खुद सोचो कि वो जो मौलवी है वो नरीना औलाद की दुआएं दे रहा है और लोग आमीन पढ़ रहे हैं. तो भाई आपने माइनस कर डाला बच्ची को. सही बात. ठीक है, अरब का माशरा जो कबल इस्लाम था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अरब के लोग थे. आज भी कहते हैं जी बेटी पैदा हुई, बाप के कंधे झुक गए. सही बात है भाई. बेटी, आपको यू नीड टू बिलीव इन गर्ल पावर. आप अपनी बच्ची को काबिल बनाओ. वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है. आप उसको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्यों लाइबिलिटी के तौर पर ले रहे हैं? ठीक है ना, वजूद अज़न से है तस्वीर कायनात पे रंग. अगर आप खवातीन को माइनस कर देंगे, दुनिया क्या चलेगी? इंडिया में पता क्या हुआ? डेमोग्राफिक डिस्टर्ब हो गए. जब से एनोमली टेस्ट होना शुरू हुआ है, अल्ट्रासाउंड होने शुरू हुए हैं, आप जो खातून निकल कर आती है ना, आप किसी चले जाए अल्ट्रासाउंड सेंटर पर, एनोमली टेस्ट जब करवाती, उसके चेहरे के तासुरात देख के आप बता देंगे उसको बेबी बॉय है, बेबी गर्ल. नो नीड टू आस्क. सही बात. चेहरा उतरा हुआ है, हाँ तो पता चला लड़की है उसको. ये मैंने वहां बैठकर मेडिकल सेंटर में ऑब्जर्व किया है. खातून बाहर आई है, चेहरा उसका रेडिश हुआ होता है. मैं क्या इसको लड़का होना है. ठीक है, जब ये माइंड सेट है, अनफॉर्चुनेटली ये माइंड सेट है. इंडिया में आज भी डेमोग्राफिक डिस्टर्ब होने की वजह यही है कि लोग एबॉर्शन की तरफ जाना शुरू हो गए कि बेबी गर्ल है, एबॉर्ट करवा दो. तो आप खुद देखो कितना बड़ा गुनाह कबीरा है कि एक जीरो को आपने दुनिया में आने से पहले उसको एलिमिनेट कर डाला. तो अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज में. ठीक है ना, हम कहते हैं जी कि बेटा आपका बाजू बनेगा. भाई आप अपने ऊपर क्यों नहीं डिपेंड कर रहे हो? आप तो बल्कि ये कोशिश करो कि आपको किसी की सहारे की जरूरत ही ना पड़े. फिर आपको ओल्ड होम बनाने पड़ते हैं. हाँ. फिर हम पढ़ते हैं मीडिया में किससे कि जनाब बच्चे ने, बहू ने, बेटे ने निकाल डाला पेरेंट्स को. तो वेस्ट में तो कोई भी वो नहीं कर रहे. 18 साल के बाद वो बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, हमने आपकी ग्रूमिंग कर दी है, आप अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए. आज भी हम अगर इस तरह की ओल्ड एज होम्स में जाए तो फिर यही लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें बेटा ही ना देता, तो शायद अल्लाह ताला हमें औलाद ही ना देता जो हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं. तो मतलब इस तरह मुझे अंग्रेजी कोटेशन याद है कि योर सन इज योर सन टिल ही गेट्स मैरिड, योर डॉटर इज योर डॉटर फॉरएवर. आपकी बेटी जो है वो अब साथ रहेगी. और जो उसकी एसोसिएशन है वो दैट बियॉन्ड ऑल दीस थिंग्स. आज भी अगर आज भी चाहे बेटियां अपने घर की हो जाती हैं, उनकी एक जो फिक्र है, एक सोच है, वो अपने पेरेंट्स के लिए. अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं आपकी नाजरीन को ना, मैं बेबी बॉय की बर्थ के खिलाफ नहीं हूँ. हाँ. लेकिन बच्ची को आप बर्डन या बोझ ना समझें, उसको भी रिस्पेक्ट दें. और अल्लाह ने बेटी के पैदाइश पे भी जश्न बनाए. हाँ, और बेटे पे तो बनाई रहे. ऐसे है. ठीक है. हमारे फैमिली में ऐसे ही हुआ कि बेटी उनकी फर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बेटा पैदा हो, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने बकायदा ढोल भी बजाए, मिठाइयां भी बांटी. और एक मैं ऐड कर दूं इसके अंदर जो बात जो इम्पोर्टेंट है ना, जो एक्चुअली एटीट्यूड के साथ लोगों के लिंक करती है. जब लोगों को, जैसे मैंने बोला कि मुझे मुद्दा बड़ा अजीज है, मतलब मैं जहां भी मौका मिलता है ना लोगों को बोलता हूँ कि यार इसको फैमिली का साइज छोटा होना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों की सारी खुशियां और सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें. सारे लोग तो वेल ऑफ नहीं ना इस मुल्क में. बिल्कुल ठीक है ना, एलिट कैप्चर में ये मुल्क है. तो अब उसमें लोगों से बात करें ना, यार कहते हमारा एक बच्चा बढ़ने से मुल्क को क्या फर्क पड़ जाएगा. दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम.
کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے اگر چوتھا بچہ ہو گیا تو آپ ہمارے بچے کے خلاف ہو. تو میں نے ان کو بولا بھائی آپ کے علاوہ 4 کروڑ گھرانے اور بھی ہیں, وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. تو اب آپ سوچو کہ ہماری آبادی اس طریقے سے بڑی ہے. یہ اسی طرح سر مزدور طبقہ ہم جیسے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی 8-8, 9 بچوں کا آج بھی کانسیپٹ ایوریج ہے. تو مطلب وہ یہی کہتے ہیں 6 to 8 چائلڈ شہروں میں 3 سے 4 بچوں کا رواج ابھی بھی ہے. اور اگر بیبی بوائے نہیں ہوا, یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کو دیکھا, اس کو پروفیسر کی وجہ سے تو بچے کم ہوتے ہیں, اس کے 5 بچے, کیوں جی 5 بیٹیاں تھیں. پھر اس نے فل اسٹاپ لگایا کہ یار اب تو کافی ہوگی, ان کو کیسے لک آفٹر ہم لوگ کریں گے. ایسے سر ایجوکیشن کے بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, پھر صحت سے ریلیٹڈ جیسے سر بات کریں, صحت کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, بچوں کو کتنے بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں, اس میں کتنے بچے ہمارے ذہنی معذور ہوتے ہیں, کسی کو کیا بیماری لاحق ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے مسائل اور چیلنجز جو ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیلنجز کا ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو چیلنج تو سارے ہی ہیں, اس میں الٹریسی ہے, بے روزگاری ہے, آپ کا جو ہے نا بیماریاں ہیں, یہ والی ساری چیزیں ہیں. لیکن جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ جو آپ کا فوکس ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہ چیلنج بہت زیادہ ہے. اور اس کا جو سلوشن ہے ہمارے پاس وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ایجوکیشن ہے اور فیمیل ایجوکیشن ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو ایک جو بچی جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس کے بچوں کی تعداد 1 ہے, اور ایک بچی جو الٹریٹ ہے اس کے بچوں کی تعداد 9 ہے. آپ صرف اپنے معاشرے کو کیا کریں, لٹریٹ کر دیں, ان کو ایجوکیٹ کر دیں, اور فیمیل کو ایجوکیٹ کر دیں, اس کو امپاور کر دیں, اس کو اتنا ہو کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں اپنا پارٹ ادا کر سکے, تو آئی تھنک آپ کے بہت سارے مسائل کا سلوشن آٹومیٹک نکل آئے گا. بالکل سر, مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم سر بات کر رہے تھے, ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ہاں. سر سب سے امپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, کہ اس میں ہمیں اسپیس والی ایک بات جو کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے کتنے سال بعد آپ کا اگر ایک بیبی پیدا ہو گیا تو اس کے کتنے سال بعد آپ کا ایک اور بچہ ہونا ضروری ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی سوچی بھی نہیں جاتی ہیں. اچھا, پھر اگر ابھی ایک بیبی آپ کا پیدا ہوا ہے اور نیکسٹ ایئر میں پھر آپ کا ایک بیبی پیدا ہو گیا, تو اس میں آپ یہ فوراً اس چیز میں چلے جاتے ہیں, اچھا یار اللہ کی دین تھی, اللہ نے دے دیا تو ہم نے وہ بس. اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے میں. پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, وہ جو اسپیسنگ ہے نا بچوں کی, جو وقفہ ہے. دیکھو, اگر ہر سال ایک نیا ماڈل آ رہا ہے گاڑی کے ماڈل کی طرح, اب آپ خود دیکھو کہ ماڈل آ رہا ہے, ماڈل ہی ہے نا وہ. بالکل. آپ دیکھو, آپ نے 5 سال میں 5 بچے کر ڈالے, اور اگر فارچونیٹلی وہ خاتون سروائیو کر گئی, آپ دیکھو اس کا پیلا زرد چہرہ ہوگا, اور وہ بیچاری 5 بچوں کو یا 3 بچوں کو لک آفٹر کیسے کرے گی. ایک بچے نے ایٹ اے ٹائم میں 2 بچوں کو ڈیل کرنا. دیکھو نہ میں نے بولا نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم انسان ہیں. اگر آپ فیڈنگ ہی پراپر طریقے سے کرتے اسلامی اصولوں کے مطابق, کم از کم 3 سال کا وقفہ پھر بھی بننا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, چلے آپ اسلام پر ہی چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگوں کو نا, آپ اس پر بھی عمل کر ڈالیں. اب اس کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, آپ کے پاس کانٹرسیپٹیو کے میتھڈز موجود ہیں, اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ان کا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا پورا یونٹ موجود ہے جہاں پر آپ کو فری آف کاسٹ میڈیکیشن سرجری کی فیسلٹیز موجود ہیں. اب اس میں بھی انفارچونیٹلی کیا ہے, چونکہ خاتون بیچاری پسی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, کانٹرسیپٹیو کے سارے میتھڈ بیچاری وہ خاتون کر رہی ہے, مرد تو اس پروسیس سے بھی نہیں گزر رہا ہے. کہ اگر آپ نے اسپیسنگ کرنی ہے, تھوڑا مرد بھی تھوڑی ہمت کرے, ٹھیک ہے نا, اس خاتون کی سرجری نہ کروائے, 5 ایئر کے لیے آپ سرجری کروا دیں, یا پلز لے رہی ہے تو وہ خاتون لے رہی ہے, تو مرد تو کوئی بھی میئر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دیکھو, عورت اور مرد جو ہے نا ان پر ایکول رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, اور یہ ڈیسیژن صرف میل نہ کرے کہ جی ہمیں بچے چاہیے. اچھا, ایک اور بھی پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, جلدی جلدی فیملی مکمل کر لیں, اس کے بعد ہم ریلیکس ہو جائیں گے. تو میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, ان کے کیا ہوا, ڈبل مسائل ہو جاتے ہیں. 4 بچے اس خاتون کے فیملی کے بچے تھے, جی ہم نے جلدی جلدی فیملی مکمل کر لی, 4 سال میں 4 بچے. اب وہ بیچاری خاتون انسینسیبل ہو گئی, اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر پائی. اب آپ کو سوچو 4 بچوں کو لک آفٹر کرنا نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے. آپ نے بچوں کو فیڈنگ کروانی ہے, ان کو ڈائٹ دینی ہے, ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, 3 بچوں کو آپ کہاں پہ رکھیں گے. ہاں سر, ایک بچہ پہلا ہو تو وہ اچھی خاصی, آپ ماں رات کو جاگ رہی ہے. میں خود ابھی فرینڈ کی بیٹا پیدا ہوا, تو میں وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس بیچاری کی حال سے وہ بے حال بیٹھی ہوتی ہے. تو مطلب ایک بیبی کو بھی لک آفٹر کرنا نا ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کو 2 یا 3 بچے چاہیے بھی صحیح, تو کم از کم 5 سال کا وقفہ ہو.
آپ کا جو پہلا بچہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور آپ ریلیکس ہو چکے ہو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. ادروائز تو لک آفٹر کرنا آسان کام ہی نہیں ہے. صحیح بات. خواتین کی ارلیئر ڈیتھ کی ریزن بھی یہی رہی ہے دیہی علاقے کے اندر نا. دیکھو نا یہ مطلب جو آپ کی ڈلیوری ہے اٹس ناٹ این ایزیئر پروسیس. میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں. اگر بہتر ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, جو مڈ وائف ہیں جو دائی ہیں ان کے تو کتنی خواتین گزر گئی ہیں, اور جو عام گائناکالوجسٹ ہیں جہاں بہتر فیسلٹیز نہیں ہیں. کئی خواتین اپنی 20s میں اور 30 سے پہلے دنیا سے گزر گئی ہیں صرف زچگی کے دوران. اور اگر وہ اسپیسنگ پر جاتی ہے اسپیسنگ میں, اور اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ کے ملک میں آپ کو فری آف کاسٹ جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ وہ آپ کو سہولت دے رہا ہے, ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پر اور ڈاکٹر آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ڈیسیژن لیں. مطلب ہمارے گھر ایک میڈ کام کرتی ہے, تو میں نے اپنی والدہ کو مسز کو بولا وہ کیوں نہیں آ رہی بھی میڈ نہ, تو انہوں نے بتایا جی کہ اس کو بچہ ہوا 8واں, اب اس خاتون کی عمر 26 سال. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی 26 سال میں تمہارے 8 بچے ہیں, حالت دیکھو. کہتے جی امی سرائی کی کہتی امی بیمار ہے. میں کہا بھائی تمہاری امی نے بیمار تو ہونا ہے. اس نے 26 سال کے انہیں 8 بچوں کو جنم دیا اور وہ بیمار بیچاری رہتی تھی. اس کو میں نے مسز کو بولا اس کو آپ سمجھاؤ کہ یہ جائے فیملی پلاننگ والوں کے پاس, پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور سرجری سے گزرے. ادروائز اگلے سال یہ نہیں ہوگی. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس خاتون کی 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. اس کے میاں کی فرمائش تھی مجھے تیسرا بیٹا چاہیے. مردوں کی فرمائش نہیں ختم ہوئی. دیکھو وہ پڑھے لکھے مرد نہیں نا بیچارے, وہ کیا اس کی ساری بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہی نا, یہاں بے روزگاری. دوسری ریزن کیا ہے؟ ارلی میرجز. دیہاتی علاقوں کی خواتین 14-15 سال کی عمر میں آپ ان کی شادی کر رہے ہیں. یعنی آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ 26 اس کی ایج ہے, اس کے 8 بچے ہیں. تو اب اس کی جب 14 سال کی عمر شادی ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں ہر سال کے بعد ایک نیا ماڈل آیا تھا جس پر چیزیں دی. سر نے صحیح نام دیا. سر بہت شکریہ, بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر, کیونکہ ایک ایسا ٹاپک تھا یہ واقعی ہمارے لیے بہت زیادہ آگے جا کر چیلنجز کے اس میں بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی نبھانا ہوگا اور سوچنا بھی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.